अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बदर मुनीर चौधरी BMC लाइव लेकर हाजिर खिदमत है। पाकिस्तान में आजकल एक डिमांड हो रही है कि पार्लिमानी सिस्टम हटाकर सदारती निज़ाम यानी प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है वो राइज किया जाए। पाकिस्तान के आइन में क्या गुंजाइश है और ये जो शोर है ये कहाँ से उठ रहा है, इसका बैकग्राउंड क्या है, पस मंज़र क्या है, पेश मंज़र के आज के इस हिस्से में आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ हैं विजन फॉर पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हफीज़ चौधरी साहब, जो इस जो कैंपेन है, ये जो मुहिम है, वो इसके पीछे हफीज़ चौधरी साहब नज़र आते हैं। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बदर साहब। चौधरी साहब, काफ़ी सवालात हैं आप के हवाले से। पाकिस्तान में भी पूरी दुनिया में जहाँ पर पाकिस्तानी आबाद हैं या जो पार्लिमानी सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम का फ़र्क जानना चाहते हैं, आपका नाम जहन में आता है। हफीज़ चौधरी साहब, कब से ये शुरू किया, फिर आपके बारे में भी जानना चाहेंगे, हमारे नाजरीन भी। लेकिन ये क्या, ये कैंपेन है क्या, ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम के हवाले से? जी, मैं ये अर्ज़ करूं कि ये 1977 का जब मार्शल लॉ लगा तो उस वक्त मेरी एज होगी कोई 19-20 साल। तो मैं यूनिवर्सिटी में था, पंजाब यूनिवर्सिटी में, और मैं इसके ऊपर गौर ख़ौज़ कर रहा था कि ये क्या है जो निज़ाम उस वक्त था, जो मार्शल लॉ लगा, आइन टूट गया। तो मैंने कोई 3-4 पेज लिखे और मैं डॉक्टर इसरार के पास चला गया। तो उन्होंने कहा कि बेटा ये तो आपने पूरा एक कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया। तो मैं शुरू से ही एज ए टीनेजर ज़्यादातर गौर व फिक्र करता रहा हूँ पाकिस्तान के सियासी, माशी और माशरती सिस्टम के ऊपर। तो फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी से जब फ़ारग हुए तो मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि मुझे इस अपने फ़िक्र के लिए मुझे कोई फाइनेंशियल भी चाहिए मजबूत। तो फिर मैं पहले तो 8 साल OGDC में रहा, 85 से 92 तक। उसके बाद 92 में एक वो जो कैटेगरी 5 में है, इमिग्रेशन मिल गई मेरी वाइफ को, तो हम यहाँ आ गए। तो उसके बाद अमेरिका में आ गए आप? जी, अमेरिका में आ गए। जी जी। तो पहले 8-10 साल तो वही स्ट्रगल में रहे, और जो वो 2 वक्त की रोटी का चक्कर है उसी में रहे। तो फिर अल्लाह ताला ने हालात बदले, कोई आज से 20-22 साल पहले। तो मैं रियल एस्टेट डेवलपर के तौर पर मैंने अपना बिज़नेस शुरू किया और अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया। और फिर मैं 2006 से एक्टिवली मैंने सोचना शुरू किया कि इसको कैसे प्रमोट किया जाए। तो फिर 2007 में शायद मेरी मुलाकात जो इमरान खान से हुई यहाँ। तो मुझे किसी ने बुलाया डिनर पे, तो मैंने कहा कि भी मैं आऊँगा, मुझे कोई 5 मिनट उसके लिए 1 to 1 चाहिए। तो मैंने खैर उसको एक पेपर दिया जिसके ऊपर कोई 13-14 पॉइंट लिखे हुए थे, अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। तो उसने वो फोल्ड करके अपनी जेब में डाल लिया और नेक्स्ट डे मुझे कॉल किया DC से इमरान खान ने कि मैंने ये सारा पढ़ा है, यहाँ मुझे मौका मिला इस पे पढ़ने का, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं ये इसको अपने मैनिफेस्टो का हिस्सा बनाऊँ, PTI का। जी जी। तो बहरहाल उसके बाद फिर वो यहाँ आते रहे। 2008 में 9 में वो मेरे गेस्ट भी थे, मेरे होटल में ठहरे 5 दिन। तो फिर 10 में भी वो आए, तो हम फ्लोरिडा में मैं 1-2 दिन उनके साथ था। फिर 11 में इस तरह बहरहाल 2010 7 अगस्त को मेरे घर पे एक प्रेजेंटेशन का मैंने एहतमाम किया उनके लिए। तो वो सिर्फ कोई फंड रेजिंग नहीं था, तो वो स्पेशल इसके लिए आए और कोई आधा घंटे की मैंने उनको प्रेजेंटेशन दी। तो खैर एंड पे उनका ये ख्याल था कि जब तक मैं हुकूमत में नहीं आता ये काम नहीं हो सकता और इसके लिए गवर्नमेंट में आना ज़रूरी है। तो खैर उसके बाद फिर एक तो ये इमरान खान की बात होगी। मैं मुख्तलिफ
پولیٹیکل لیڈر سے بھی ملتا رہا، طاہر القادری سے ملا کہ ان کا کیا کانسیپٹ ہے، یہ جو ریولوشن کی وہ بات کرتے ہیں. یہ 2014 کی بات ہے، میں ان سے یہاں ہیوسٹن میں ملا تھا. تو انہوں نے اپنے بڑی کرم نوازی سے مجھے موقع دیا کہ میں کوئی 20-25 منٹ بات کر سکوں. سارے ان کے وہاں جو مریدین بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا میں آپ کے ساتھ 80-90% ایگری کرتا ہوں. اور میں نے کہا نہیں، آپ قادری صاحب اس کو اچھی طرح پڑھ لیں، میں پھر دوبارہ آپ کے پاس کینیڈا آ جاؤں گا. تو میں کینیڈا گیا 6 جون 2014 کو. ٹھیک ہے. تو ان سے بھی پھر 2-2.5 گھنٹے کی ان کے گھر پہ یہ میٹنگ رہی. تو اس وقت وہ ثانیہ مارڈر ٹاؤن سے 2 ویک پہلے کی بات ہے. تو وہ مجھے کہہ رہے تھے میں پاکستان جا کے یہ کوئی پروٹیسٹ کرنا چاہ رہا ہوں، تو ایک موومنٹ چلانا چاہ رہا ہوں. تو میں نے کہا کہ پہلے آپ جو بھی انقلاب ہے اس کو بلیک اینڈ وائٹ میں لکھیں، انقلاب ہے کیا. صحیح. آج کل کے دور میں انقلاب جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کو بدلنا ہے. ابھی جو ہیومن ہسٹری میں جو انقلاب آ چکے ہیں، یعنی وہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ریاست جو انہوں نے قائم کی تھی، اس کے بعد جو فرینچ ریولوشن ہے یا بولشوک ریولوشن ہے، اور پھر ایران میں بھی انقلاب آیا. اب اس کے بعد انسانیت کو کسی اس طرح کے انقلاب کی ضرورت نہیں ہے. اب ان میں موٹے موٹے مسئلے جو ہے نا وہ حل ہو چکے ہیں، یعنی معاشی کانسیپٹ کلیئر ہو چکے ہیں، اور سیاسی بھی اور معاشرتی بھی. ٹھیک تو ہے. اب جو ہے وہ صرف آئین ہی چینج ہوگا ٹھیک ہے. جس کنٹری میں بھی کوئی انقلاب. تو انہوں نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے. میں نے کہا کہ آپ اس کے اوپر ایک پرائیویٹ کمیشن بنائیں اور پھر جا کے اس کے اوپر ایک کنسنسس حاصل کریں، پھر آپ جا ایک لانگ مارچ کریں، تاکہ آپ کے پاس کچھ چیز ہو بلیک اینڈ وائٹ میں کہ یہ ہم کرنا چاہتے ہیں، ورنہ یہ پھر فساد ہوگا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے میری بات نہیں مانی اینی وے. تو بہرحال میں وہاں جا کے پاکستان میں نے ایک کانفرنس کال کی، جس میں ہر صوبے سے 2 لوگوں کو میں نے بلایا، میریٹ میں اسلام آباد میں. جی. اور وہ کوئی 2 دن کنٹینیوسلی 8 گھنٹے ڈیلی اس کے اوپر ہم نے بحث کی. تو اس کا سارا جو ہے نا وہ اسلام آباد ڈکلیریشن میرے اس ویژن میں ہے. تو اس کے بعد پھر آگے چلتے چلتے میں پھر مختلف بڑے بڑے لائر سے ملا، ایس ایم ظفر سے لے کے اکرم شیخ اور کیا وہ سلمان راجہ، اور یہ جو موجودہ لا منسٹر ہیں فروغ نسیم اور بابر ستار. اور پھر میں نے ایک پروگرام بھی کیا 2012 میں کنونشن سینٹر اسلام آباد کے اندر. وہاں کوئی 25-30 کے قریب پولیٹیشین جمع کیے ہر پارٹی سے. وہاں 2 دن یہ ڈسکشن رہی. تو یہ پھر میں پچھلے دنوں 2019 میں میں چیف گیسٹ تھا، وہ سرینا میں ایک کانسٹیٹیوشنل سیمینار تھا، تو اس میں کی نوٹ اسپیکر تھا. تو اس طرح میں اپنے طور پہ یہ اسٹرگل کرتا رہا. پھر میں جو چیف جسٹس ریٹائرڈ چودھری افتخار ہیں ان سے کوئی 4-5 میں نے میٹنگز کی، کیونکہ وہ بھی پریزیڈنشل سسٹم کے حامی تھے. تو بعد میں مجھے پتہ چلا کہ مطلب یہ جسٹ ایسے ہی کوئی سیریس نہیں ہے وہ اس میں خاص. تو ٹھیک ہے، یہ آپ کی صاحب اسٹرگل رہی. لیکن ابھی جو پاکستان میں شور و غوغا ہے کہ پارلیمانی سسٹم جو ہے وہ ناکام ہو چکا ہے، اور آپ کی جو اسٹرگل ہے وہ سب سے پہلے آپ کا نام لیا جاتا رہا ہے، اور ابھی آپ کا نام زیادہ شور سے زیادہ زور سے پاکستان میں لیا جا رہا ہے کہ حفیظ چوہی صاحب اس ساری اسٹرگل کے فاؤنڈر ہیں. آپ نے نتیجہ یہ نکالا کہ پاکستان کی جو بہتری یہ ہے کہ خونی انقلاب کے بجائے پاکستان کا سسٹم ہی تبدیل کر دیا جائے. چوہی صاحب، جو سب سے بڑا سوال ہے تو پاکستان کے آئین کی موجودگی میں جو آپ پریزیڈنشل سسٹم چاہ رہے ہیں، اور آپ کی بھی خواہش لگتی ہے اور پاکستان کے کچھ گروپس کی بھی خواہش ہے کہ عمران خان جو ہیں اس وقت وزیر اعظم ہیں پاکستان کے، وہ پاکستان کے صدر ہوں. تو پاکستان کے آئین کی موجودگی میں تو آپ کا جو مطالبہ ہے وہ پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا. ہاں دیکھیں،
جو ضیاء الحق نے ریفرینڈم کرایا تھا کہ آپ اسلام چاہتے ہیں تو پھر میں 5 سال 10 سال کے لیے صدر ہوں، اسی طرح میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان ایسا کرنا چاہے گا کہ جی اگر آپ صدارتی نظام چاہتے ہیں تو پھر میں صدر ہوں. یہ بڑا ایک فولش سا کانسیپٹ ہے، اس طرح ہوگا نہیں. پاکستان کا جو آئین ہے اس کے اندر ہی طریقہ دیا ہوا ہے اس کو تبدیل کرنے کا کہ 2/3 میجارٹی سے اب آپ آئین کو بدل سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے آئین کے اندر کہیں نہیں لکھا کہ یہ یہاں پارلیمانی نظام حکومت ہوگا. اس میں لکھا ہے کہ the people will be chosen representative. تو چوزن ریپرزینٹیٹیو آپ صدارتی بھی ہو سکتے ہیں، وہ پارلیمانی بھی ہو سکتے ہیں. اب جو پارلیمانی کے اوپر میں جو اس کے میں خلاف اس لیے ہوں کہ یہ فیل ہو چکا ہے. پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ جب پاکستان بنا 47 میں تو وی ڈونٹ ہیو اے کانسٹیٹیوشن. پھر اس کے بعد جو کانسٹیٹیوشن 56 میں آیا وہ ایک نامینیٹڈ اسمبلی نے بنایا اور وہ کوئی لیجیٹیمیٹ کانسٹیٹیوشن نہیں تھا. پھر 62 کا کانسٹیٹیوشن ایک ڈکٹیٹر نے دیا، اس کو بھی میں کانسٹیٹیوشن نہیں مانتا. 73 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ اس کے جو آرکیٹیکٹ تھے بڑے بڑے لوگ، انہوں نے اس کو اپنا اس بات کو وہ نظر انداز کر گئے کہ یہاں 5-6 قومیں ہیں، ان کے درمیان ایک بڑا کلیئر انصاف میں مبنی سوشل کانٹریکٹ ہونا چاہیے. وہ نہیں ہوا، تو جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے ہاں 77 میں، پھر 99 میں، پھر 2007 میں 3 مارشل لا لگے. تو یہ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ یہ پارلیمانی سسٹم جو ہے وہ فیل ہو چکا. میں اس میں کوئی ذمہ داری نہیں دیتا نہ ہی ملٹری ڈکٹیٹرز کو اور نہ ہی میں پولیٹیشنز کو. میرے خیال میں آئین اٹ سیلف اسٹرکچرلی ڈیفیکٹڈ ہے اور اس کے اندر اسی آئین کے اندر رہتے ہوئے اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ جیسے ابھی یہ ایک موو بنی ہے، اس سے پرائم منسٹر عمران خان کو ایک تھوڑا آئی کین سی کہ اس کو تھوڑا حوصلہ ملا ہے کہ یہ لوگ یہ چاہتے ہیں. تو آپ دیکھیں رزلٹ آج کے دن تک میرا خیال ہے 89,000 لوگ ووٹ کاسٹ کر چکے ہیں. جو آپ کی ویب سائٹ ہے ویژن فار پاکستان، وہاں پہ ووٹ لوگ ڈال رہے ہیں. سر وہ کیا ٹرینڈ ہے؟ پاکستان سے زیادہ لوگ ہیں یا اوورسیز پاکستانی ہیں اس میں ووٹ ڈال رہے ہیں؟ وہ ہے vote.vision for پاکستان، اس میں پاکستان سے زیادہ ہیں. آئی ول سے 98%. سر کون لوگ ہیں یہ؟ ان کے سب کا بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں. آئی کین سی فرام دیئر ای میل اینڈ نیم، اور وہ سارا میرے پاس ریکارڈ ہے. آئی کین پرووائڈ. اس میں نیم ہے، کنٹری نیم ہے، اور اس میں ان کا ای میل ایڈریس ہے. دے آر لیجیٹیمیٹ. اور یہ 98%. اب اس سے ہوگا یہ کہ اگر پرائم منسٹر چاہے تو وہ یا تو پہلے ڈسٹرکٹ گورنمنٹس بنا لے اور کوئی 6 مہینے تک، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جو صدارتی نظام کے اندر جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹس ہیں، جو سب سے لوور لیول کی گورنمنٹ ہے، وہ اگر 90% تک پاور ڈیولیوشن ہو جائے تو ان کو پتہ چلے گا کہ یہ صدارتی نظام بہت اچھا ہے. تو دین ہی کین ہیو اے ریفرینڈم، اور ریفرینڈم میں اس کو ایک اور انکریجمنٹ ملے گی، لیکن اس سے آئین نہیں بدلے گا. ٹھیک ہے. چھ صاحب آپ سے سوال یہ ہے کہ عمران خان خود ہی آپ کہہ رہے ہیں کہ کئی بار ملاقاتیں ہوئیں آپ کے گھر، وہ میں آپ نے میزبانی ان کی اور پھر پورا آپ نے ایک مسودہ ان کے حوالے کیا. تو وہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ صدارتی نظام کے حق میں ہیں؟ جی میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں 2007 8 9 کی. اس وقت وہ حق میں تھے، لیکن ان کے ذہن میں ایک کوشچن تھا کہ جب میں ان سے ملا، آخری دفعہ میں ان سے ملا تھا 2015 میں 31 جنوری کو ان کے بنی گالا گھر پہ. تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ جو چھوٹے صوبے ہیں وہ ان کا کیا ہوگا. تو میں نے کہا کہ آپ اس میں جو ہم یہ کلاس ڈال دیتے ہیں کہ پریزیڈنٹ کو اوور آل پورے کنٹری سے 51% لینے ہوں گے، نہ صرف پورے کنٹری سے بلکہ 3 صوبوں سے بھی. تو اس کا ہر چیز کا ایک جو سلوشن تو ہوتا ہے نا، کوئی بھی کوشچن ہو.
تو پھر اس نے اپنی جو وہاں تھی سینٹرل کمیٹی میں مجھے لے گئے، ان کا میٹنگ ہو رہی تھی، تو وہاں یہ سارے جو ابھی ان کے منسٹر ہیں، جو اس وقت کے سارے ٹاپ لیڈرشپ 25-30 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے بلایا ترین کو، اور انہوں نے بلایا اس کو شفقت محمود کو، اور اسے کہا کہ یہ ان کے ساتھ کام کرو اور ان کو اس کام کو آگے بڑھاؤ. تو لیکن انفارچونیٹلی وہ لوگ پہلے تو مجھے دیکھ کے ہی وہ تھوڑے پریشان ہوئے کہ یہ کون آ گیا ہے امریکہ سے اور ہمیں بتانے، اور پھر وہ انہوں نے کوئی مجھے خاص اس کو ان کو پتا تھا یہ 2-4 دن بعد چلے جائے گا، تو اس کو تھوڑا ڈسکریج کرو اور یہ ڈسہارٹ ہو جائے گا. تو یہ ان کی اسٹریٹجی تھی. انہوں نے اس پہ غور نہیں کیا. نو نو. اچھا چوہے صاحب، پاکستان کی فوج کا کیا خیال ہے؟ کبھی کسی اعلیٰ عہدیدار سے ملاقات ہوئی پاکستانی آرمی کے حوالے سے؟ نہیں جی، میری کسی اعلیٰ عہدیدار سے تو بات نہیں ہوئی، لیکن جو اعلیٰ عہدیداروں سے ملتے ہیں جو ریٹائرڈ ہیں ان کے ساتھ جب میں نے ایک دفعہ ایک سیمینار تھا وہاں میریٹ میں 2015 میں، وہ پاکستان ہاؤس ایک تھنک ٹینک ہے، اور اس کے ساتھ این ڈی یو کے ساتھ ایک کمبائنڈ سیمینار تھا میرا، وہاں بھی ایڈریس تھا، تو وہاں سارے ٹاپ لیڈرشپ بیٹھی ہوئی تھی. اور پھر ابھی جو جنوری 2020 میں ایک سیمینار ہوا تھا یہاں سرینا میں، تو اس میں بھی کافی ملٹری کے آرمی کے ریٹائرڈ جنرل تھے، لیکن لوور لیول پہ تو بات ہوئی ہے، دے آر تھنکنگ فار دس، لیکن کسی ہائی لیول کے اوپر میری کبھی بات نہیں. ٹھیک ہے. چوہے صاحب، پاکستان کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان میں پولیٹیکل ونگ بھی ہیں، کوئی رابطہ ہے آپ کا؟ نہیں جی، مجھ سے کسی نے رابطہ نہیں کیا، نہ میں نے کیا. فنڈنگ کون کر رہا ہے سر؟ یہ ساری کمپین کے پیچھے آپ ہیں، تو اس کو کوئی فنڈنگ بھی کر رہا ہے؟ چونکہ آپ پاکستان کے میڈیا چینلز پہ آپ کے اشتہار بھی آنا شروع ہو گئے. بلیو میں کوئی اس کو فنڈنگ نہیں کر رہا، اور پہلے دن سے میں نے اللہ سے یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے دے اور مجھے تھوڑا فائنینشلی اسٹرانگ کر. اور میرے امریکہ آنے کے 3 مقاصد تھے، ایک میرا اور میری امیجیٹ فیملی، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کامیاب کیا مجھے، اور دوسرا تھا میں ایکسٹینڈڈ فیملی کی ہیلپ کروں پاکستان میں، تو وہ بھی میں کر رہا ہوں، اور تیسرا میرا گول تھا پاکستان. ان بٹوین آئی ہیو نتھنگ. میرا سارا دن رات ان مقاصد کے لیے ہی صرف ہے، اور میں نے اپنی جیب سے لاکھوں ڈالر خرچ کیے ہیں پاکستان کے لیے. میں کوئی 25 دفعہ پاکستان گیا ہوں، وہاں جا کے جتنا کوئی سیمینار یا میٹنگز ان کو میں نے سارا میں نے اسپانسر کیا ہے خود اپنے پرسنل چیک سے. اور ابھی بھی یہ جو آپ نے جس کی بات کی، یہ ایک میرے ذہن میں آئیڈیا آیا کہ سوشل میڈیا میں چلا کے مہم دیکھیں، کیونکہ پچھلے دنوں ایک سپریم کورٹ میں نے پٹیشن فائل کی تھی، تو وہاں جسٹس بندیال نے کہا تھا کہ اس کے پیچھے کون ہے، یہ لوگوں کی کوئی موومنٹ بھی ہے یا نہیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں کچھ کرتا ہوں. تو پھر مجھے یہ آئیڈیا آیا کہ یہاں آ کے میں نے ایک اپنا سوشل میڈیا کی کمپین چلا دی. بالکل ٹھیک ہے. ہاں اس کے ذریعے چلا دی، اور اس پہ کوئی اتنا خرچہ نہیں ہے. چوہے صاحب، جو آپ کی لاسٹ میں پوچھنا چاہوں گا، جو آپ کی پٹیشن ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، وہ یہی پریزیڈینشل سسٹم کے حوالے سے؟ وہ پٹیشن تو ریجیکٹ ہو گئی ہے. ریجیکٹ ہو گئی. ہاں ابھی میں نے ایک اور پٹیشن فائل کی ہے ہائی کورٹ میں، اور امید ہے کہ کل اس کے اوپر کوئی پازیٹیو موومنٹ ہوگی. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے. ٹھیک ہے حفیظ شاہ صاحب، بہت شکریہ جی، آپ نے وقت دیا، اور جو ناظرین ہیں وہ فیصلہ کر سکتے ہیں، اوورسیز پاکستانی جو پروگرام دیکھ رہے ہیں یا پاکستان میں سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، وہ صحیح فیصلہ کریں گے کہ حفیظ چودھری صاحب جو کہہ رہے ہیں، جو ان کی ڈیمانڈ ہے کہ پاکستان میں پارلیمانی سسٹم کو ہٹا کر پریزیڈنشل سسٹم لایا جائے. عمران خان صاحب بھی اس وقت آپ کہہ رہے ہیں چوہے صاحب کہ وہ اس وقت چاہ رہے تھے، ابھی تازہ ترین شاید آپ
ان کے خیالات جو ہیں وہ نہیں جان پائے، لیکن پی ٹی آئی کی طرف سے، پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کی طرف سے جو آپ کی ڈیمانڈ ہے اس کو کافی سپورٹ کیا جا رہا ہے۔ بہت شکریہ حفیظ چودھری صاحب۔ ناظرین، ہمارے ساتھ حفیظ چودھری ویژن فار پاکستان کے صدر، جو یہ کمپین چلا رہے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ بھی، پاکستان لیول پہ بھی، کہ پاکستان میں صدارتی نظام نافذ کیا جائے، اور لوگ یہی سوشل میڈیا پر کہہ رہے ہیں کہ عمران خان پاکستان کے صدر ہونے چاہیے سسٹم کے تحت۔ کیا بنتا ہے جناب، دیکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیں آپ، بہت شکریہ۔ info@canada1.tv ہمارا ای میل ایڈریس ہے، آپ ہمیں فیڈ بیک ضرور دیا کیجئے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اسی چینل پہ آپ سے ملاقات ہوگی، نئے موضوعات کے ساتھ، نئے مہمانوں کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے۔ بدر منیر چودھری کو BMC لائف سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔